मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और मेरे छोटे भाइयों, हर तरह की हम्दो सना, बड़ाई, बुजुर्गी उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने हम तमाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करने का हुक्म दे रखा है। लाखों दुरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात कराया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करने का हुक्म अता कर रखा है। सामने करम, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की असबाक। हमने इस टॉपिक का इंतखाब इसलिए कर रखा है कि आज अल्लाह के फضل करम से ज़िलहिज की पहली तारीख है और आज के बाद इंशाअल्लाह 10वें दिन हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत पर अमल करने जा रहे हैं। इन दिनों शायद ही ऐसी कोई मस्जिद होगी, शायद ही ऐसा कोई मेंबर होगा जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का या उनकी ज़िंदगी का तज़किरा न किया जाता हो, बल्कि हर जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा होता है। मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को शुरू से आखिर तक बयान नहीं करूँगा, इसलिए कि हमने बार बार सुन रखा है और बार बार सुनते भी रहते हैं, लेकिन मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से मिलने वाले कुछ अहम असबाक का मैं तज़किरा करूंगा, ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी क्या सिर्फ सुनने के लिए है या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए अमल की भी ज़रूरत है। इस पस मंज़र में मैंने इस उन्वान का इंतखाब कर रखा है सामने किराम, और इस उन्वान को इंतखाब करने का एक अहम करने की वजह यह भी है कि हमारा ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत बहुत गहरा है। हमारा ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत बड़ा गहरा है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 77 मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा और आपकी जिंदगी को कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान फरमाया है। 77 जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के वाक़यात बयान किए गए हैं और पूरे कुरान मजीद के अंदर 25 सूरों के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी फैली हुई है। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसके हैं, इस पर लोगों में इख्तिलाफ होता है। यहूदी कहते हैं कि इब्राहीम हमारे हैं, नसारा कहते हैं इब्राहीम हमारे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों को चुप कराते हुए कहा, नसारा को चुप कराते हुए कहा और ये कहा उन दोनों से, मा कान इब्राहीम यहूदिया, ऐ यहूदियों अगर तुम ये समझते हो कि ये इब्राहीम तुम्हारे हैं तो सुन लो, हजरत इब्राहीम तुम्हारे नहीं हैं। मा कान इब्राहीम यहूदिया वला नसरानिया, अगर नसारा ये समझते हैं कि इब्राहीम हमारे हैं, तुम लोग भी गलत हो, इब्राहीम तुम्हारे नहीं हैं। न इब्राहीम यहूदी थे, न इब्राहीम नसारा थे, वलाकिन कान हनीफा मुस्लिमा, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बातिल से कट कर हक की तरफ आने वाले मुसलमान थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? मुसलमान थे। तो गोया इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसके हैं? मुसलमानों के हैं। ये अल्लाह ताला वादे करना चाहता है। और हमारा ताल्लुक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इतना गहरा है कि हमारा कोई दिन भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे के बगैर नहीं गुजर सकता है। हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हम जुमा की नमाज 2 रकात पढ़ने जा रहे हैं, 2 रकात पढ़ने के बाद हम तशहुद में बैठने वाले हैं और तशहुद में दरूद इब्राहीम पढ़ने वाले हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक मर्तबा अगर हम दरूद इब्राहीम पढ़ते हैं तो 4 मर्तबा
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس طرح اگر ایک بندہ روزانہ 5 ٹائم فرض نماز پڑھتا ہے تو 36 مرتبہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہے، اور اسی طرح اگر وہ دن میں 12 رکعتیں سنتیں پڑھتا ہے تو 24 مرتبہ، اور یہ 36 اور 24 60 مرتبہ ہم ہر دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ہماری نماز بھی ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے میں نماز سے پڑھوں گا، تشہد پڑھوں گا، درود ابراہیم نہیں پڑھوں گا، تو اس کی نماز ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ درود ابراہیم پڑھے بغیر اس کی نماز ہی نہیں ہو سکتی ہے، تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہم سے بہت بہت زیادہ گہرا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں، ذرا دیکھیں آپ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن سَلَامٍ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقیت ابراہیم لیلة اسری بی، جب معراج کی رات تھی، شب معراج تھی، اس موقع پر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کیا۔ تو ہمارے نبی کہہ رہے ہیں ترمذی کی روایت کے مطابق میں معراج کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کیا، تو انہوں نے مجھ سے ملاقات کے دوران کہا، یا محمد، اے محمد، اقرئ منی امتک السلام، جب آپ دنیا میں جائیں گے نا تو آپ اپنی امت کو میرا سلام سنانا۔ غور کریں آپ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خصوصی طور پر وہ ہم کو سلام سنا رہے ہیں، اقرئ منی امتک السلام، آپ کی امت کو میرا اسپیشل سلام سنانا۔ اتنا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ تعلق کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی ذمہ داری دے رکھی ہے۔ ابھی جو ہے حدیث میں میں نے حدیث میں پڑھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطفال المؤمنین، جب مومن بندوں کے چھوٹے چھوٹے بچے، اطفال المؤمنین جب انتقال کر جاتے ہیں، فی جبل فی الجنہ، جنت کے ایک پہاڑ کے دامن میں ان کو رکھا جاتا ہے، یکفلہم ابراہیم و سارہ، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کو سونپ کر رکھا ہے۔ جنت میں ہمارے بچوں کی کفالت، ہمارے بچوں کی نگرانی، ہمارے بچوں کی دیکھ بھال، جو کہ بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، ان کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی وہاں پر حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہ السلام کو سونپ رکھا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کہا، حتی یردہم، یہ لوگ قیامت کے دن الی آبائہم، وہ قیامت کے دن ان کے ماں باپ کے ہینڈ اوور کرنے والے ہیں، ماں باپ کے حوالے کرنے والے ہیں۔ جب ہمارے بچے انتقال کر جاتے ہیں نا تو ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں رونے کی ضرورت نہیں، اور ہمیں پلانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میرا بچہ اگر بچپن میں انتقال کر جا رہا ہے تو وہ حضرت سارہ کے گود میں پلنے جا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گود میں پلنے جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے میرا گود حضرت ابراہیم کے گود سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کی ماں کا گود حضرت سارہ کے گود سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنے بڑے مقدس ہستیوں کے پاس ہمارے بچے جانے والے ہیں، اتنا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ سامعین کرام، آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، انتبع ابراہیم، آپ کو انتبع ملت ابراہیم، آپ تمام کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنا ہوگا،
ان کی پیروی کرنا ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ خیر باتیں یعنی ہمارا اور ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کتنا بڑا گہرا ہے وہ ہم کو سمجھ میں آ گیا۔ پہلی بات کیسے سمجھ میں آ گئی؟ ہماری نماز ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری بات کیا سمجھ میں آ گئی کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمارا بڑا گہرا تعلق، انہوں نے ہم کو سلام سنایا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے بچے جب انتقال کر جاتے ہیں تو ابراہیم اور سارہ کے گود میں پلنے والے ہیں، یہ بڑے گہرے کنیکشنز ہیں ہمارے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان۔ آپ ذرا دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا کیا کیا، ہم نے کئی مرتبہ سن رکھا ہے۔ اب ہم ذرا چنندہ باتوں کو لے کر ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلے اللہ کا گھر قائم کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے، اللہ کے گھر کو بنایا ہے۔ تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار ہونے کے ناطے ہم بھی اللہ کے گھر جہاں جہاں تعمیر ہوں گے ہم ان کی تائید کریں گے انشاءاللہ، ہم ان کا تعاون کریں گے انشاءاللہ، ہم اس کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے گھر کی تعمیر میں ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ضرور حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ کسی بھی مسجد میں نماز کے بعد اگر اللہ کے گھر کی تعمیر کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کی مسجد کے لیے زمین کی خریداری کی بات ہو رہی ہے، ہمارا پیسہ اس میں شامل ہوگا انشاءاللہ۔ ہماری جو استطاعت ہو سکتی ہے، کسی کی 100 روپے ہو سکتی ہے، کسی کی 50 ہو سکتی ہے، کسی کی 10 روپے ہو سکتی ہے، اور کسی کی 1000 ہو سکتی ہے، کسی کی 1,00,000 ہو سکتی ہے، جس کی جیسی حیثیت ہو اس میں شامل ہونے کی کوشش کر میرے دوستوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مسجدوں کے سامنے ہمارے پوسٹر لگے ہوئے رہتے ہیں، فلاں مسجد کی زمین کی خریداری چل رہی ہے اور فلاں مسجد کی تعمیر چل رہی ہے۔ وہ پوسٹر دیکھیں تو آپ کوشش کریں بھائی اس میں ایک بار کوڈ ہے، اس کو آپ جو ہے سکین کر کے کم سے کم یہ سوچیں کہ بھئی اب میں چائے پینے جا رہا تھا، چائے 15 روپے کی ہے، چلو میں چائے کے پیسے اس کو دے دیتا ہوں۔ میں بریانی لینے جا رہا تھا، 200 کی بریانی ہے، چلو میں آج قربان کر دوں گا، میرے لیے بریانی قربان کروں گا، ایک 200 روپے میں بار کوڈ سے میں بھیج دوں گا، اس کو 500 بھیجوں گا، 1000 بھیجوں گا۔ اس طرح اگر مائنڈ سیٹ بن جائے گا نا، ہم حقیقی معنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار بن سکتے ہیں۔ اگر صرف سننے کے لیے نہیں، اللہ آپ کی سیرت سننے کے لیے نہیں، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات، جہاں کہیں اللہ کے گھر کی تعمیر کی بات ہوتی ہے، توسیع کی بات ہوتی ہے، خریداری کی بات ہوتی ہے، ہمارا پیسہ وہ خوش نصیب پیسہ ہونا چاہیے جو اللہ کے گھر میں لگنے والا ہو انشاءاللہ۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں ہی ہجرت کر لیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، آپ نے ہجرت مکانی کی، اس لیے کہ جس مقام پر رہتے تھے وہاں پر اللہ کی عبادت کرنے کی ان کو پرمیشن نہیں تھی یا مشکلات تھے، تو مکان کو چھوڑ کر کسی اور مکان تو چلے گئے۔ تو آج کیا ہم ہجرت کر سکتے ہیں؟ آج ہمیں مکان بدلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہجرت کا دوسرا معنی، ایک آدمی گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آتا ہے تو بھی اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکی کی زندگی طرف آنا یہ بھی ہجرت ہے۔ سیاہ کاریوں کو چھوڑ کر نیک عمل کی طرف آنا یہ بھی ہجرت ہے۔ غلط کاموں کو چھوڑ کر اچھے کاموں کی طرف آنا یہ بھی ہجرت ہے۔ تو گویا آج ذی الحج کی پہلی تاریخ ہے، آج ہم یہ عہد کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، آج پہلی تاریخ ہے، آج سے ہم انشاءاللہ فلاں گناہ کو چھوڑ دیں گے، فلاں گناہ کو چھوڑ دیں گے، فلاں گناہ کو چھوڑ دیں گے۔ ہم اقرار کر سکتے ہیں اور ان گناہوں کو پیپر پر لکھ کر پیپر جلا کر پھینک سکتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم ہجرت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے،
ہمارا شمار بھی ہجرت مہاجرین میں سے ہو جائے تو گناہوں کو چھوڑنا بھی, غلط کاموں کو چھوڑنا بھی ہجرت میں شمار ہوتا ہے. لہذا اگر ہم سچے پیروکار ہیں تو انشاءاللہ گناہوں کو چھوڑ دیں گے. فلاں گناہ بار بار ہو رہا ہے, اب میں ان گناہوں کو چھوڑ دینے والا ہوں, ہجرت کرنے والا ہوں انشاءاللہ نیکی کی طرف. تو اس طرح بھی ہم عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سیرت میں یعنی آپ کی سیرت قرآن مجید کے اندر میں نے کہا 25 سورتوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور 77 جگہ آپ کے قصص کا تذکرہ کیا گیا ہے. اکثر جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار دعائیں کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اکثر دعائیں اپنی ذات کے مقابلے میں اپنی اولاد کی خاطر ہم کو نظر آ رہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعائیں کی نا اپنی خاطر کم کیا, اپنی اولاد کی خاطر کی, قوم کی خاطر کی, وطن کی خاطر کی, لوگوں کی خاطر کی, آپ نے دوسروں کے لیے دعائیں کر رکھی ہیں. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کیسے دعا فرمائی. آپ نے ایک دعا فرمائی. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلدی اولاد نہیں ہو رہی تھی اور اولاد کے لیے بے چین تھے اور یہی بے چینی تھی شاید کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے انتقال کے بعد بھی مسلمانوں کے بچے ان کے حوالے کر رہا ہے. وہ اولاد کی تڑپ, وہ اولاد سے محبت, وہ اولاد سے پیار, وہ اولاد کی تربیت, وہ اولاد کی نیکی, یہی وجہ ہے شاید کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے انتقال کے بعد بھی مومنوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے حوالے کر رہا ہے. آپ دنیا میں بھی فکر مند تھے, آخرت میں بھی امت مسلمہ کے بچوں کی آپ خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین, ربی حب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما, مجھے نیک اولاد عطا فرما. تو گویا ابراہیم علیہ السلام سیدھے سیدھے یہ سرنڈر ہو رہے ہیں کہ اے اللہ کسی بچے کو نیک بنانا میرے بس کی بات نہیں, تو نیک بنا کر بھیج دے دنیا کے اندر. تو اگر کسی کو نیک بناتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو برا نہیں بنا سکتی ہے. اگر تو کسی کو صالح بنا دے تو میڈیا بگاڑ نہیں سکتا ہے. اگر تو کسی کو صالح بنا دے تو کوئی دنیا کا جو ہے بدکاری کوئی اس کو بگاڑ نہیں سکتی ہے. تو گویا ہمارا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہو رہا ہے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو نیک بنا دے. میں نہیں بنا سکتا, میری سوسائٹی نہیں بنا سکتی, میری کتابیں نہیں بنا سکتے اور ہمارا معاشرہ نہیں بنا سکتا, یہ بس کی بات نہیں, اللہ تو ان کو نیک بنا دے. تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھے سیدھے اللہ تعالیٰ سے سیدھا اپنا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کس میں ہو رہا ہے؟ اولاد پہ ہو رہا ہے کہ اے اللہ ان کو نیک بنا دے بس ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اولاد کی نیکی کے لیے دعا کر رہے ہیں. اب ہمارے اولاد آنے والی ہے, ان کے نیک و صالح ہونے کی دعا کریں گے. اولاد آلریڈی ہمارے پاس ہے, ہم دعا کریں اللہ ان کو نیک بنا دے. میری ذمہ داری ہاتھ پکڑ کر مسجد تک لانا, لیکن اس کا دل تو سے جوڑنا تیری ذمہ داری ہے. میں اس کے دل کو تو سے جوڑ نہیں سکتا, تیرے گھر تک لا سکتا ہوں, تیرے گھر میں صف میں کھڑا کر سکتا ہوں, تیری کتاب دے سکتا ہوں, تیرا کلام پڑھا سکتا ہوں, لیکن دل سے جوڑنے کے کام تیرا ہے, دل سے جوڑنے کی ذمہ داری تیری ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے نیک ہونے کی دعا فرمائی ہے. اور ذرا دیکھیں آپ اس کے بعد دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی, کیا کی؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ تو مجھے نمازی بنانا. ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے دعا کر رہے ہیں, اے اللہ تو مجھے نمازی بنانا. وَمِن ذُرِّيَّتِي, اور تو میری اولاد کو بھی نمازی بنانا. کتنی پیاری بات ہے, مجھے بھی تو نمازی بنا اور میری آنے والی اولاد کو بھی نمازی بنا. ابھی یہ دعا کب کی جانتے ہیں آپ؟ اولاد ہونے سے پہلے کی دعا ہے. اسماعیل پیدا نہیں ہوئے تھے, اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے, پیدا ہونے سے پہلے کہہ رہے کہ اے اللہ تو مجھے نیک, میری اولاد کو نیک بنا, ساتھ ساتھ میں تو میری اولاد کو نمازی بنا. یہ پہلے دعا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ کتنی فکر ہے.
آگے کی فکر ہے. اولاد ہونے سے پہلے ہی اولاد کو نمازی بنانے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر رہے ہیں. ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے اولاد کو نمازی بنانے کی سورس اپنائیں گے. نماز کو لے کر آئیں گے, مسجد کو لے کر آئیں گے, نماز کا ماحول دیں گے, گھر میں نماز کا ماحول دیں گے, گھر میں جا نماز لا کے دیں گے, گھر میں اس کو جو ہے ایک ماحول پیدا کر کے دیں گے. کچھ بھی کریں گے, اپنے بچوں کو جیسے ہو سکتا ہے نمازی ان کو بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کیوں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے. یہ آپ کی سیرت ہم کو بتاتی ہے کہ بھائی آپ نمازی بننے کی دعا کر رہے ہیں, اولاد کو نمازی بنانے کی دعا کر رہے ہیں. ہم بھی دعا کریں گے اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. اور تیسری دعا ابراہیم علیہ السلام جو کر رہے ہیں, جو ہم کو سمجھ میں آ رہی, کیا ہے؟ وَجُنُبْنِي, اے اللہ تو مجھے بچا, وَبَنِيَّ, اور میری اولاد کو بچا, أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ تو میری آنے والی اولاد کو مجھے بھی شرک سے بچا, میری اولاد کو شرک سے بچا. تو ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھنا. تو ہم بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ ہم تو شرک سے بچ چکے ہیں, ہم توحید پر آ چکے ہیں, سنت پر آ چکے ہیں, ہم کو سمجھ میں آ گیا, ہم کو کسی کا بیان سمجھ میں آیا, ہم کو کسی کتاب سمجھ میں آئی, ہم کو کسی کی باتیں سمجھ میں آئی, ہم کسی کا درس سمجھ میں آیا, کسی کا فلاں سمجھ میں آیا, ہم تو توحید پر آ چکے ہیں. اب ہمارے بچوں کو بھی توحید پر لے کر آنا ہے اللہ, اس لیے کہ صرف ہمارا نیک ہونا ہمارے بچوں کی کامیابی کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام اتنے نیک تھے لیکن بچہ نافرمان نکلا, بچہ نافرمان نکلا. یعقوب علیہ السلام کے 12 بچے ہیں, یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں, ان 12 بیٹوں میں سے 2 بیٹے صالح تھے, باقی 10 بچے پرابلم پیدا کرنے والے تھے. 2 بچے آپ کے اچھے تھے, 10 بچے سر کا درد تھے, 10 بچے پرابلم پیدا کرنے والے تھے, 10 بچے ماں باپ کو رلانے والے تھے. یاد رکھو, آپ ماں باپ کب روتے ہیں دوست؟ جب ان کا صبر کا دامن, صبر کا ان کا گھڑا بھر جاتا ہے تب روتے ہیں. یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں اپنے بچوں کی کرتوت کی وجہ سے, اور صرف 1 دن 2 دن, مہینہ 2 مہینے نہیں, سال ہاں سال اپنے بچوں کے کرتوت کی وجہ سے ان کو رونا پڑ رہا ہے, اور اپنے بچوں کی کرتوت سے رو رو کر نابینا ہو رہے ہیں. اندازہ لگائیں میرے دوست اللہ نے کیسے آزمایا انبیاء کرام کو. بچوں کی نادانی, بچوں کے کرتوت کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام روتے روتے اندھے ہو گئے. کتنا درد ہوا ہوگا, کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, کتنی مشکل کا سامنا کرنا ہوگا. تو اللہ تبارک و دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے بھی محفوظ رکھ لینا, میرے بچوں کو بھی شرک سے محفوظ رکھنا. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. ہم بھی ایسی دعا کریں گے انشاءاللہ. اے اللہ ہم کو تو شرک سے بچا لیا, مرے دم تک بھی شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور جو ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے دل کے ٹکڑے ہیں, آنکھوں کے تارے ہیں, ان کو بھی شرک سے محفوظ رکھنا. اس لیے کہ ہم چند سال میں جانے والے ہیں, اگلے چند سال میں ہم جانے والے ہیں, اور یہ بچے تیرے دھرتی کے حوالے کر کے جانے والے ہیں, اور اس وقت کا کیا حال ہوگا, کیا انجام ہوگا, باری تعالیٰ ہم تیرے حوالے کر رہے ہیں. ان پیارے بچوں کو شرک سے محفوظ رکھنا. یہ دعا کر رہے ہیں کون؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ادھر دیکھیں آپ, ابراہیم پھر دعا کر رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کس کی دعا کر رہے ہیں؟ ان کی روزی روٹی کی بھی دعا کر رہے ہیں. روزی روٹی کیسی؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اے اللہ یہ میری اولاد ہے, اس اولاد کو ایسی روزی عطا فرمانا جس روزی کو استعمال کرنے کے بعد وہ تیرے شکر گزار بندے بن سکیں. مطلب حلال روزی عطا فرمانا. ہم اپنے بچوں کے لیے جو بھی سکھا رہے ہیں, جو تعلیم دے رہے ہیں, جو ہم تعلیم دے رہے ہیں, جس فیلڈ میں ہم ڈال رہے ہیں, پہلے سے کلیئرٹی ہونا. جس فیلڈ میں میرا بچہ جا رہا ہے کیا اس میں حلال کمائی کے ذرائع ہے؟ نہیں. حلال کمائی کے راستے آسان ہیں, مشکل ہے. ہم کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا میرا بچہ فلاں شعبے میں جا رہا ہے, میرا بیٹا فلاں ڈپارٹمنٹ میں جا رہا ہے, میرا بچہ فلاں فیلڈ میں جا رہا ہے, اس فیلڈ میں حلال روزی کے راستے ہے یا نہیں, اس فیلڈ میں حلال روزی کمانا آسان ہے یا مشکل ہے. دوست پہلے سوچنا ہوگا میرے دوست,
کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام حلال روزی کی تلاش کر اپنے بچوں کے لیے، تو ہم بھی اپنے بچوں کو جو کچھ سکھا رہے ہیں، جو ہنر دے رہے ہیں، جو تعلیم دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، وہ آگے چل کر حلال روزی کما سکتا نہیں کما سکتا، اس کے بارے میں پہلے سوچنا ہوگا۔ اس کا فیلڈ ایسا ہو جس میں حرام کے ذرائع کم ہو، اس کا میدان ایسا ہو جس میں حرام کے ذرائع کم ہو، اور اس کا شعبہ ایسا ہو جس میں حرام کے ذرائع کم سے کم ہوتے جائیں۔ یہ کوشش کریں، انٹینشنلی کوشش ہمیں کرنا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ذرا دیکھو آپ، ابراہیم علیہ السلام دعا کر اپنے بچوں کے لیے، اور بچوں سے کہہ بھی رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کھاری بلڈنگ کے اوپر، ان کے کھانے پینے کے اوپر، اور ان کے گھر کے بارے میں زیادہ دعا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مرنے کی حالت کیسی ہوگی اس کی فکر کر رہے ہیں۔ بھائی میرا بچہ تو جوان ہوگا، اور بڑا ہوگا، اور بڑا اور بڑا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کی فکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے میرے بچوں، تمہاری سانس جب تک چلتے رہے گی تم اسلام پر باقی رہنا، جب تمہاری سانس اکھڑ جائے نا تو تمہاری زبان پر کلمہ رہنا، تم مسلمان کی حالت میں رہنا۔ یہاں تک فکر کر رہے ہیں، یہاں تک فکر ہے۔ تمہاری مرنے کی حالت کیسی ہوگی؟ اسلام کی حالت میں ہونا چاہیے میرے بچوں، ایمان کی حالت میں ہونا میرے بچوں۔ یہ جو فکر کر رہے ہیں کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، اولاد کی فکر کر رہے ہیں، بچوں کی فکر کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور گڑ گڑا رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں اولاد کے ساتھ ساتھ پوری امت کی فکر بھی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پوری امت کی فکر کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ امت کی فکر کر رہے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے میرے پروردگار، یہ ساری کی ساری میری امت ہے، آنے والی امت بھی میری ہے، اس کے بعد آنے والی جنریشن میری ہے۔ اے اللہ میں تو چلا جاؤں گا، میرے بچے بھی چلے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ لوگ اگر گمراہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اگر یہ لوگ راہ بھٹکیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ راستے سے نکل جائیں تو کیا ہوگا؟ اے اللہ، یہ آنے والے لوگوں کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے ان میں ایک نبی بھیجنا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے نبی کو بھیجنا، اور وہ نبی کتاب پڑھیں گے، تعلیم دیں گے، کتاب پڑھیں گے، تربیت کریں گے، کتاب پڑھیں گے، حکمت کی تعلیم دیتے رہیں گے۔ یہاں تک فکر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، پوری امت کی فکر کر رہے ہیں۔ ان میں استاذ کو بھیجنا، ان میں معلم کو بھیجنا، ان میں جو ہے پڑھانے والے کو بھیجنا۔ تو میرے دوست، یہ ابراہیم علیہ السلام کی خیر خواہی ہے پوری امت کے تعلق سے۔ آج بھی ہمیں ایسے ہی خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی لیڈر اگر پرابلم پیدا کر رہا ہے، دعا کریں کہ اے اللہ ان کا ایسا دوست پیدا فرما جو اس کو صحیح راستے پر لے کر آئے۔ اگر کوئی پرابلم پیدا کر رہا ہے، کوئی حکومت پیدا کر رہی، تو ہم کہیں گے کہ اے اللہ ان میں کچھ ایسے لوگوں کو پیدا فرما جو ان کی اصلاح کر سکیں، ان کو راہ راست پر لے کر آ سکیں، دل کو نرم کر سکے۔ آپ کو جس سے پرابلم ہے دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ فلاں پرابلم پیدا کر رہا ہے، فلاں پرابلم کر رہا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ دلوں کو تو پھیر دے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوری امت کو سکھانے والے، امت کو تعلیم دینے والے آدمی کو بھیجنے کی دعا کر رہے ہیں۔ یعلمہم الکتاب، ان کے پاس معلم بھیج، استاذ بھیج۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام مقام ذرا دیکھو آپ، استاذ کتنا بڑا ہے کہ ان کو تربیت دینے کے، اللہ ان کو استاذ بھیج ان کے پاس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج جانے کی دعا کر رہے ہیں کون؟ ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اور ذرا دیکھیں آپ کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی بتا رہی ہے، ساتھ ساتھ میں ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے ساتھ رہنے والوں کا بھی ذرا حال دیکھیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور ملک کو چینج کر رہے ہیں، کنٹری کو پار کر رہے ہیں، سرحد کو پار کر کے جا رہے ہیں، دوسرے ملک میں قدم رکھا تو وہاں کا بادشاہ ایسا ہے جو نئی عورت آتی ہے اس کو پکڑ کر برائی کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے۔ پتا چلا یہ ایک عورت آ رہی ہے، ساتھ میں آدمی ہے، پکڑ کر لایا گیا اور اس نے برائی کرنا سوچا، برائی کرنے کا ارادہ اس نے کیا، ان کو سمجھ میں آیا کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے، تو وہاں پر حضرت سارہ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ اس دشمن سے مجھے محفوظ رکھنا، اس کی برائی سے محفوظ رکھنا،
اس کے کرتوں سے مجھے محفوظ رکھنا. حضرت سارہ علیہ السلام دیکھا جیسے ہی موقع نازک ہوتے جا رہا ہے اور اس کی نیت صحیح نہیں ہے, غلط کام کرنا چاہتا ہے, تو آپ نے فوراً نماز کا سہارا لیا اور پھر اللہ سے دعا فرمائی. تو جب کبھی ہمارے سامنے مشکلات آتی ہیں تو ہم بھی نماز کا سہارا لیں گے, دعاؤں کا سہارا لیں گے. جب کبھی زندگی میں پرابلمز آتے ہیں, وہ کیسے بھی ہوں, وہ کسی دشمن کے ہوں, ہم نماز پڑھ کر دعا کریں گے. معاشی ہو, ہم نماز پڑھ کر دعا کریں گے. اخلاقی ہو, ہم نماز پڑھ کے دعا کریں گے. خاندانی ہو, ہم نماز پڑھ کے دعا کریں گے. وہ میاں بیوی کے ہو, نماز پڑھ کر دعا کریں گے. وہ بھائی بھائی کے ہو, نماز پڑھ کے دعا کریں گے. وہ وراثت کے مسئلے ہو, نماز پڑھ کے دعا کریں گے. وہ پڑوسی کے مسئلے ہو, ہم نماز پڑھ کے دعا کریں گے. وہ پارٹنرشپ کے مسئلے ہو, ہم نماز پڑھ کے دعا کریں گے. وہ تجارت کے مسئلے ہو, ہم نماز پڑھ کر دعا کریں گے. کیوں؟ یہ پرابلمز ہیں. ان پرابلم سے بچنا چاہتے ہیں تو حضرت سارہ علیہ السلام کی سنت ہمیں کہہ رہی کہ نماز پڑھو اور دعا کرتے رہو, اللہ تم کو بچا لے گا. ایک بار ایسا ہوا, جیسے دعا کی وہ ہاتھ شل ہو گئے, نیچے گر گیا. وہ نیچے گرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ میرے لیے دعا کرو, اب میں اچھا ہوں گا, تمہیں برائی نہیں کروں گا. پھر دعا کرتے ہیں بیچارے, ماشاءاللہ. ذرا دیکھو آپ, دشمن کے حق میں دعا کرنے کا, اے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط کام نہیں کرے گا, تو اس کو صحت عطا فرما, صحت عطا فرما. دشمن پر بھروسہ کیا, جیسی دعا کیا اللہ نے دشمن کے بارے میں دعا قبول فرمائی. ہاں, بے ایمان ہے تب بھی دعا قبول کی, بے ایمان کے حق میں ہے دعا تب بھی دعا قبول کی, کفر کی حالت میں ہے تب بھی دعا قبول کی. جیسی دعا قبول ہو جاتی ہے پھر وہ برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے, پھر آگے بڑھنا چاہتا ہے, پھر دعا فرمائی نماز پڑھ کے, پھر ہاتھ شل ہو گئے. پھر شل ہو جانے پھر اس نے التجا کی, اب میں دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گا, دعا کرو میں اچھا ہو جاؤں. پھر دوبارہ دعا کی, پھر تیسری مرتبہ برائی کرنا چاہا, اب پھر انہوں نے دعا فرمائی. پھر جو ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے, اب کہتا ہے اس کے بعد میں کچھ نہیں کروں گا, اب اس کے بعد اب کچھ نہیں کروں گا, بس دعا کرو میں اچھا ہو جاؤں. دعا کیا تو پھر اچھا ہو گیا, اور اس نے کہا تم جنی لگتی ہو. یعنی حضرت سارہ علیہ السلام کیا بول رہا ہے, بادشاہ تم جن لگتی ہو, اب میں تمہیں کچھ نہیں کر سکتا, الٹا میں تم کو ایک ہدیہ دے رہا ہوں, ایک گفٹ دے رہا ہوں, اور وہ گفٹ جو ہے ایک باندی کی شکل میں ہے, اور وہ باندی تم لے کر جاؤ, زندگی بھر تمہاری خدمت کرتی رہے گی. اور وہ باندی حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے. وہ باندی حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے, اور انہی کے بدن سے کون پیدا ہوتے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. اور اسی اسماعیل کی قربانی جو کہ ابراہیم علیہ السلام کرنے کا حکم دیا, ابراہیم تیار ہو گئے, گلے پر چھری بھی چلائی, لیکن اللہ نے بچا لیا. اور قیامت تک رہنے والوں سے کہا کہ اسی سنت پر آپ کو عمل کرتے رہنا ہوگا. یہ قربانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. آپ نے گھر چھوڑا, مال کی قربانی ہوئی, آگ میں کود گئے, یہ جان کی قربانی ہو گئی. اولاد کو قربان کر دیا, اولاد کی قربانی ہوئی. بیوی کو صحرا میں چھوڑا, اہل عیال کی قربانی ہو گئی. اپنے شہر کو چھوڑا, وطن کی قربانی ہوئی. ہر قدم پر قربانی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. پوری زندگی خلاصہ یہ ہے, ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں جو ہے زیادہ تھیں, اور وہ اپنی اولاد کو ہر اینگل سے ان کی دنیا سنوارنے کی فکر کر رہے تھے, ان کے دین سنوارنے کی فکر کر رہے تھے, ان کے مرنے سے پہلے ایمان والے بننے کی فکر کر رہے تھے, اور پوری امت کی فکر کر رہے تھے. اے اللہ اس امت کو سکھانے والا آدمی بھیج تاکہ وہ تیری کتاب سکھا سکے, تیرے بندوں کو تعلیم دے سکے. یہ دعا فرمائی. اور یہ قربانیاں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہیں بلکہ حضرت سارہ کی بھی قربانیاں ہیں, حضرت ہاجرہ کی قربانیاں ہیں, حضرت اسماعیل کی قربانیاں ہیں, حضرت اسحاق قربانی ہیں, سارے کے سارے لوگ قربانیاں ہمارے سامنے ہیں. ہم اللہ دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سچے پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما, ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.